अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा जाता है कि जजेस नहीं बोला करते, उनके फैसले बोला करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब जाते जाते अपने फैसलों के जरिए अपना तासुब, अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो पीटीआई के खिलाफ पता नहीं समुंदर से भी शायद ज्यादा थी, जो पहले दिन से जब से वो चीफ जस्टिस बने तब से लेकर अब तक उसका उस नफरत का फैसलों के जरिए इजहार कर करके काजी साहब थक नहीं रहे कि आज उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन फैसलों में से, जो उनका एक फैसला था बल्ले का फैसला कि पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, जो 13 जनवरी 2024 को ये फैसला एक ऐसे वक्त पर किया गया कि जब बिल्कुल इलेक्शन का मैदान सजने को था और पीटीआई साफ नज़र आ रहा था कि 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी। तो ऐसे में काजी साहब ने बर वक्त हुकूमत जो चाहती थी बिल्कुल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। और बाद आपने देखा कि जिस वक्त 6 फरवरी को इसकी रिव्यू पिटिशन जो है वो फाइल की गई, पीटीआई इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में गई, तो उस केस की समाअत काजी साहब ने इंश्योर किया कि आज से पहले तक ना हो। आज से पहले क्यों नहीं की? क्योंकि जाहिर है, वजह साफ जाहिर है, काजी साहब किसी सूरत नहीं चाहते थे कि उनके इस फैसले के खिलाफ, ये जो बहुत नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसला था, जिसको खुद भी काजी साहब निजी महफिलों में डिफेंड नहीं कर पाते थे, इन सो मच सो कि जब मखसूस नशिस्तों का केस लगा तो आपको याद होगा कि 12 जुलाई को जो 8 जजेस ने फैसला, अक्सरियती फैसला सुना दिया था, फुल कोर्ट बेंच का जो अक्सरियती फैसला पीटीआई के हक में आया था कि ये मखसूस नशिस्तें उन्हीं को दी जाएं जिनका मैंडेट है, तो उसमें भी उस केस की समाअत के दौरान भी काजी साहब ने कमाल, जैसे कहते हैं तजाहिल आरिफाना, उर्दू में एक बड़ी इसकी सकील एक टर्म यूज़ होती है, यानी कमाल इंडिफरेंस का मुजाहरा करते हुए काजी साहब ने इस केस की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में एक रिमार्क ये भी दिया था कि मेरे इस केस की तशरीह गलत की थी इलेक्शन कमीशन ने। यानी इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने मुद्दा डाल दिया, बल्ले का इंतखाबी निशान छीना खुद, लेकिन उसका जो मुद्दा था वो इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया कि उन्होंने सही से उसकी तशरीह नहीं की, उन्होंने सही से मेरे फैसले को इंटरप्रेट नहीं किया, गलत समझा है। लेकिन आज काजी साहब ने अपनी उस बात की नफ़ी करते हुए कमाल कॉन्फिडेंस के साथ जो बल्ले के इंतखाबी निशान के खिलाफ ये जो फैसला था, इसके खिलाफ जो रिव्यू में गई हुई थी पीटीआई, उसको, उस केस की आज समाअत की। अव्वल तो उस केस को अपने पास लगा लेना, बावजूद इसके कि एक जमात चीख चीख कर कह रही है कि हमें आप पर एतबार नहीं, आप मुतासिब जज हैं, आप ग्रज रखते हैं हमारे खिलाफ। अब जाहिर है ये वो बात है कि कोई भी गैरतमंद मुनसिफ जज अगर ये बात सुने तो वो कहे कि यार लानत भेजो, मैं क्यों इतनी बेइज्जती कराऊं, इतनी बेइज्जती, इतना बड़ा मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं तासुब रखता हूं। लेकिन नहीं, काजी साहब ने चुन के ये फैसला अपने पास जो है, इस केस को अपने पास लगाया और आज काजी साहब ने अपने 13 जनवरी 2024 के मुतनाज़ा फैसले की तौसीक कर दी है, उसको दुरुस्त करार दिया और आज फिर उन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसला। हालांकि जो पीटीआई के वकला थे, आज जिस तरीके से काजी साहब की इज़्ज़त अफजाई, मैं तो हैरान हूँ कि एक चीफ जस्टिस हो के आप कैसे इतनी इज़्ज़त अफजाई करा सकते हैं। हामिद खान साहब पीटीआई के वकील, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप ये केस सुने। वैसे भी अब तो आईनी तरामीम हो गई हैं और इन तरामीम के आने के बाद तो वैसे भी अब ये बेंच नहीं सुन सकता ये केस। हम ये चाहते हैं कि ये केस लार्जर बेंच सुने। तो उस पे काजी साहब ने एक ऐसी ज़बरदस्त बात की, जैसे आपको याद होगा कि अपने कुछ महीनों पहले काजी साहब ने एक केस की समाअत के दौरान लाइव टेलीवाइज किया जा रहा था उस केस को, जब उन्होंने कहा कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, और 1-2 दिन बाद फरमाया कि मेरी बीवी कहती है कि तुम इतना ऐसे लेट बैक तरीके से बैठे होते हो, ज़रा अपना पोस्चर सीधा रखा करो, जब वो देखती है ज़ाहिर है टीवी पे जो समाअत हो रही होती है। सो उनकी एक से दूसरी बात हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करती रही एक दूसरे को। और अब भी काजी साहब ने जो आज फरमाया, जिस वक्त ये कहा गया कि लार्जर बेंच को भेज दिया जाए ये केस, तो काजी साहब ने फरमाया कि ये केस हम कौन सी आईनी तरमीम और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हम तो किसी को नहीं जानते, हमने, हमारी नज़र से तो ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी
کہ کوئی آئینی ترامیم ہو گئی ہیں. ہم تو نہیں جانتے کون سی آئینی ترامیم. یا تو قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ اردو زبان کا ایک ہجا، ایک حرف پاکستانی عوام کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، یا پھر وہ عوام کو اس ہجے کے مطابق وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عوام ہرگز ہے نہیں. تو قاضی صاحب نے جس کام کے لیے اتنی محنت کی، متنازع سے متنازع ترین فیصلے کرتے گئے، 2/3 میجورٹی دلوانی تھی اس جعلی حکومت کو زبردستی، اور پہلے تو اس جعلی حکومت کو بنوانا تھا تو اس کے لیے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا. اس کے بعد مخصوص نشستیں، جو سیدھی بات ہے کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا، وہ پی ٹی آئی کو نہیں ان کا حق دیا گیا، اور 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کے باوجود قاضی صاحب اس کے خلاف رہے اور انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ حکومت کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف دی. حالانکہ آپ منصف اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں، یہاں ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں، انصاف کی بات تھی، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے میرٹ پہ بات نہیں کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نیب ترامیم کا معاملہ تھا تو وہ بھی پی ڈی ایم تڑپ رہی تھی کہ ہمارے جو کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں وہ بند ہو جائیں. وہ بھی قاضی صاحب کی مہربانی سے حکومت کو آسانی ہو گئی اپنی چوری چھپانے میں. پھر دوسرا یہ کہ جس طریقے سے قاضی صاحب نے 63A کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ کیا کچھ دن پہلے. حالانکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جن کو پچھلی حکومت اتنی لان تان کرتی تھی، اتنی برا بھلا کہتی تھی، اور وہی بندیال صاحب تھے کہ جنہوں نے آدھی رات کو عدالت کھولی تھی جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا جا رہا تھا. تو جس وقت انہیں سوٹ کرتے ہیں اس وقت بہت اچھے لگتے ہیں، جس وقت آپ کی مرضی کے خلاف کوئی جج بات کر دے تو وہ برا ہے. سینٹ میں آپ کی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ لوٹوں کے آپ ضمیر خرید سکیں. اس حوالے سے عمران خان کی بڑی سٹرونگ پوزیشن تھی، لیکن بندیال صاحب نے عمران خان کی بات کو نہیں مانا، حکومت کی بات کو مانا اور یہ چور بازاری کا راستہ کھلا رہنے دیا. اس وقت بھی ان کو برے نہیں لگے عمر عطا بندیال صاحب. جب ڈسکا کا الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جس طریقے سے صرف 13-14 پولنگ سٹیشنز میں ری پول مانگ رہی تھی نون لیگ، بندیال صاحب کی عدالت نے پورے حلقے کا، پورے ان کا جو کنسٹیچوئنسی تھی، پورے حلقے کا ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرا دیا، جس میں پھر نون لیگ کی امیدوار جیتی تھیں. تو وہ بھی نون لیگ کے حق میں بات کہی، لیکن اس وقت بھی بندیال صاحب کی جو ان کو فائدے جس پہ ہوتے رہے اس پہ چپ کر جاتے تھے. اور جہاں پہ وہ یہ کہتے تھے کہ 63A کے مطابق جو اگر کوئی لوٹا بنے گا عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچے اور وہاں جا کے نواز شریف زرداری کو ووٹ بیچ دے، یہ تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے گا، ووٹ بیچے گا اپنا، تو نہ تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کی سیٹ بھی چلی جائے گی. قاضی صاحب نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا اور قاضی صاحب نے ماشاءاللہ اعلیٰ منصف ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوٹوں کے لیے راستہ کھول دیا کہ آپ جس مرضی کو ووٹ دیں، آپ کا نہ تو سیٹ جائے گی، ضمیر بیچیں جو مرضی کریں، نہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ گننے سے روکا جائے گا. ایسے میں اتنا کچھ کر کے پی ڈی ایم کی پوری مدد کرنے کے بعد اب قاضی صاحب کہے کہ مجھے کیا پتا کون سی آئینی ترامیم. تو اس سے بڑا بھونڈا لطیفہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور آخر میں ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہوں گی آپ سے اس حوالے سے، جو یہ تماشا کل ہوا سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، کہ جی پی ٹی آئی کا تو کوئی ووٹ سینٹ میں نہیں ڈلا، جو 65 ووٹس ہیں وہ تو سارے پی ٹی آئی کے علاوہ ساری جماعتوں کے سینیٹرز نے ڈالے، اور جس پہ ہم بڑی تفصیل سے پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. قومی اسمبلی کا معاملہ ہمارے کل کے پروگرام کے بعد ہوا، اس میں بھی زین قریشی کا نام بہت زیادہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا ضمیر بیچ دیا ہے. اور جیسے ہی 224 نمبرز چاہیے تھے حکومت کو پورے کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے 225 کا جب ہدف پورا کر لیا تو زین قریشی کی ویڈیو آتی ہے، اور اس کو کون شیئر کرتا ہے؟ فرحان ورک، جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے مخالف ہیں اور نون لیگ حکومت کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. اور اس طرح فرحان کے علاوہ بھی اور بھی جتنے نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جتنے سپورٹرز ہیں نون لیگ حکومت کے، وہ سب زین کی ویڈیو جو ہے وہ پہلے شیئر کر رہے ہیں. زین اپنے ہینڈل سے بعد میں وہ ویڈیو شیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی ضمیر نہیں بیچا اپنا. آپ نے اپنا ضمیر بیچ دیا، چاہے آپ کا ووٹ گنا گیا یا نہیں گنا گیا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کے ووٹ کی تسلی پہ اگر اور لوگوں کو توڑا گیا تو پریکٹیکلی تو آپ نے ووٹ حکومت کے حق میں دے دیا. وہ گنا جائے یا نہ گنا جائے، اس کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی، وہ تو ایک الگ بات ہے. اب آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے عوام کو کہ جی اللہ کا شکر ہے ہم تو سرخرو ہوئے،
ہم نے تو کوئی فیصل سلیم بھی بات کرے، سینیٹر فیصل سلیم جن کا نام آ رہا تھا کہ لوٹا بن گئے، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا حکومت کو اس آئینی ترامیم کے لیے. آپ نے ووٹ کاؤنٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کی بات نہیں ہے. آپ کی بات حکومت کے ساتھ ڈن ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی، بات اس کی ہے جس نے عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اس وقت میں آ کے ان سب کے چہرے عوام کے سامنے آ گئے ہیں. اور میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے زین نے، شرم آنی چاہیے. وہ زین کو صرف آپ وہ نہ کریں کہ زین ہی غلط ہے. اوبویسلی زین نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اعتماد میں لے کے یہ کام کیا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے پرانے سیاسی کھلاڑی ہوں اور آپ اتنا بڑا فیصلہ کریں، پھر چاہے آپ کا ووٹ شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن آپ حکومت کے ساتھ ساز باز کر لیں اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ یہ صرف یہ بندہ غلط تھا، پورا خاندان جو ہے زین کا اس کے ساتھ کھڑا ہے. مہربانوں کے لیے مجھے برا ضرور فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ واقعی ایک ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی سپورٹر بھی ہے، پیشنیٹ بھی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے سے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی آ رہی ہیں. سو مہربانوں واقعی ایک ایماندار اچھی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دل سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلی ہیں اور چل رہی ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی کی مرضی کے بغیر ان کا بیٹا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ووٹ کی ساز باز کر لے، منن والی گل نہیں. ویسے تو ہمیں جو حکومتی ذرائع ہیں اور بڑے مستند حکومتی ذرائع وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جیل میں صرف عمران خان کو ہی زیادہ سختی میں رکھا ہوا ہے. ادروائز شاہ محمود قریشی صاحب وہ سختیاں فیس نہیں کر رہے جو خان صاحب فیس کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پرانا کھیل ہے شروع سے کہ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو کو تیار کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جیل میں رکھ کے کہ خان جتنا ٹائم انہوں نے بھی گزارا ہے ان کو بھی اتنا ہیرو بنا لیں گے، وہ ہوتا نہیں ہے. ووٹ عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اور پھر عمران خان کے نظریے سے جو بھی کوئی بغاوت کرے گا یا ان کے ووٹ لے کے آ کے ووٹ بیچے گا، اپنے ضمیر کا سودا کرے گا اور پکڑا جائے گا، اور پکڑا جانے پہ، ایکسپوز ہونے پہ پھر وہ ظاہر اپنی تعویلیں پیش کرے گا. تو ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں. عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور عمران خان کے بعد اگر کوئی جانشین بنتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مراد سعید ہے، جو صحیح معنوں میں عمران خان کے نظریے کو لے کے چلنے والا بندہ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی، صحت، سلامتی، ایمان دیں. وہ ہمارے ملک کے ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر ہیں جنہوں نے پاکستان کی یوتھ کو شعور دیا سیاسی طور پہ. تو اتنی آسانی سے اس شخص کو گرانا ممکن نہیں، اور خاص طور پہ تب جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو، غیبی مدد. تو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ذرا تفصیل سے کچھ اور ایشوز پہ بھی بات کریں گے جو اس پروگرام میں نہیں کور کر سکی، کیونکہ ذرا یہ ایشوز زیادہ ضروری تھے بھی بات کرنے کے لیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ایشوز پہ بات کریں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.